मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लोग आलिम बन रहे हैं, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको कुछ ऐसी नेमतों से नवाजा है जिससे दूसरे लोग महरूम हैं। आपको पता है इंसानी जिस्म में दिल की भी बड़ी अहमियत है, दिमाग की भी बड़ी अहमियत है, गुर्दे भी अपनी एक अहमियत रखते हैं, जिगर की भी एक वैल्यू है, पेट की अपनी वैल्यू है। जिस्म के जितने आज़ा हैं वो तमाम के तमाम इंसान के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे ही सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए डॉक्टर भी ज़रूरी हैं, इंजीनियर भी ज़रूरी हैं, साइंसदान भी ज़रूरी हैं, उलमा भी ज़रूरी हैं, मज़दूर तबका भी ज़रूरी है, ताजिर का होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी डॉक्टर मार्केट से शॉर्ट हो जाएं तो सोसाइटी चल सकेगी, मर जाएंगे लोग बीमार होके। सोसाइटी में इंजीनियर ख़त्म हो जाएं तो हमारे पंखे ख़राब, सोलर सिस्टम ख़राब। दौरे के तलबा इंजीनियर अरसलान साहब से नाराज़। जब मैं इंजीनियर साहब से बात करता हूं तो वह कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं है। इस टॉपिक को भी आज इंशाअल्लाह हम छेड़ेंगे, ये कसूर किसका है। सोलर प्लेटें लगने के बाद भी अगर लाइट नहीं आ रही है, अरसलान ही नाम है ना, इंजीनियर अरसलान, तो क्या इंजीनियर अरसलान साहब का कसूर है? क्योंकि कसूर बाबा भुल्ले शाह का है। तलबा बताते रहते हैं इंजीनियर साहब जब से आए हैं प्लेटें काम नहीं वगैरह वगैरह। सब टॉपिक पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के बयान में। तो सोसाइटी के लिए साइंसदानों का होना ज़रूरी, डॉक्टरों का होना ज़रूरी। कोई भी तबका मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा तो सोसाइटी का बेड़ा बोलो गर्क हो जाएगा। जैसे इंसानी बॉडी में दिल ना हो तो चलेगी बॉडी, गुर्दे ना हो चलेगी, फेफड़े ना हो चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन याद रखो तमाम शोबों का जिंदा होना ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह ने कुछ शोबों को कुछ शोबों पर बहुत ज़्यादा फजीलत दी है। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फजीलत दी है। जैसे इंसानी जिस्म में गुर्दों की अपनी वैल्यू, लंग्स की अपनी वैल्यू, लीवर की अपनी वैल्यू, मगर दिल और दिमाग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब बाज लोग कहते हैं घुटने की तरफ इशारा करके, मेरे दिमाग में ये बात आई है, इसका मतलब इनके पास दिमाग नहीं, घुटना है इनके पास। अगर दिमाग होता तो घुटने की तरफ इशारा ना करते। तो दिल और दिमाग की जो वैल्यू है वो फेफड़े और गुर्दों की वैल्यू नहीं है। तो याद रखो सोसाइटी के लिए डॉक्टरों की भी ज़रूरत, प्रोफेसरों की भी ज़रूरत, ताजिरों की भी ज़रूरत, हकीमों की भी ज़रूरत, हर तबके की ज़रूरत है। लेकिन कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सोसाइटी के लिए जो वैल्यू है, जो कीमती चीज़ है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो उलमा का तबका है, तलबा का तबका है। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसकी दलील क्या है भाई? मैं आपको पहले आपकी अहमियत बताऊंगा। अभी मेरा मौजू इल्म की फजीलत पर बयान करना नहीं है, समझते हो? लेकिन मेरे बयान में तमहीद लंबी होती है, जो मुद्दा है वो मुख्तसर होता है, क्योंकि तमहीद समझ में आ जाए तो 5 मिनट की बात फिर समझ में आ जाती है, वरना वो 5 मिनट की बात खोपड़ी में बैठती नहीं। तो पहले आपको आपकी अहमियत का अंदाजा होगा, उसके बाद फिर आप उन बातों पर अमल करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक आदमी के पास हीरा है,
اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے. ڈائمنڈ والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ مجھے تو آ نہیں رہی, گونج رہی ہے آواز. ڈائمنڈ ہیرے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا. میرے سامنے ایک آرٹیفیشل موتی لا کے رکھ دو, آرٹیفیشل پتھر لا کے رکھ دو اور ہیرا لا کے رکھ دو, میں تو فرق نہیں کر سکوں گا. ایک دفعہ ایسے ہوا, ہمارے محلے میں سمندر کے کنارے سے کسی کو پتھر ملا چمکتا ہوا. اس نے رات کو بڑی دعائیں مانگی تھی, اللہ مجھے مال و دولت دے دے ٹھیک ٹھاک. اگلے دن اس کو مل گیا سمندر کے کنارے سے ایک پتھر چمکتا ہوا. وہ اس خوش فہمی میں آ گیا کہ رات جو میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے 7ویں یعنی عرش سے 7ویں آسمان سے میری دعا سن لی. وہ اس کو چھپا کے میرے پاس لے کر آئے. مفتی صاحب کوئی تاجر جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتا ہے ذرا اس سے بتائیں, لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. رات میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں, لگتا ہے میری لاٹری کھل گئی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں, میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں. اتنا بڑا ڈائمنڈ, وہ تو افریقہ سے نہیں نکلتا اتنا بڑا, تو جہاں سے نکلتا ہے, اور ادھر سینڈ اسپیٹ سے نکل گیا. میں نے بڑا پریشان, میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اغوا نہ کر لے اس چکر میں. میرا ایک دوست تھا جس کا ڈائمنڈ کا بزنس ہے, میں نے اس کو بتایا کراچی کے ساحل سے ایک قیمتی پتھر ملا ہے بھائی, کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا ذرا تصویر کھینچ کے بھیجیں. میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو ہیک ہو جائے. اس نے کہا نہیں, وہ اتنا بڑا کروڑوں روپے کا ہوگا. اگر وہ واقعی سچی مچی میں ڈائمنڈ ہوتا تو ابھی میں مارکیٹ میں نہیں ہوتا, یا تو اغوا ہو چکا ہوتا, میرا بزنس چل رہا ہوتا. حقیقت ہے. میں نے جب اس کو تصویر کھینچ کے بھیجی, اس نے بولا کوئی سی پی ہے مفتی صاحب, کیا ہو گیا یہ ڈائمنڈ سمندر سے کہاں سے نکل گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے, پھینک دو اس کو. خیر, تو جو ہیرا کو جانتے ہیں نا وہ تصویر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا 2 نمبر چیز ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کسی کے پاس سچی مچی کا ڈائمنڈ ہو, ایک آدمی سی پی جیب میں لے کے جا رہا ہے, اسے کیا کچھ ہدایات دی جائیں گی کہ اس کی حفاظت کرنا, اس کی قدر کرنا, اسے بتایا جائے گا؟ نہیں بتایا جائے گا. لیکن جس کی جیب میں ہیرا ہو تو جو اس کا خیر خواہ ہوگا وہ اس کو حفاظتی تدبیریں بتائے گا. ارے بھائی اس راستے سے گزرنا, ادھر سے مت جانا, ایسا نہ ہو کسی کے سامنے دکھاؤ, غریبوں والی شکل بنا کے جانا. یہ جو سونے کے تاجر ہوتے ہیں نا, یہ بڑا بھاری بھرکم سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ ایسے دھوتی بنیان پہنتے ہیں, بالکل لگے گا ان سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل لیتے ہیں اور اس میں بیگ میں کئی کلو سونا لٹکا کے جاتے ہیں یہ لوگ, تاکہ کسی ڈاکو کو شک بھی نہ ہو کہ یہ سونا لے کے جا رہا ہے. یہ میں جانتا ہوں تاجروں کو, وہ خود بتاتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں. جو ڈائمنڈ کے تاجر ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم جب افریقہ سے ڈائمنڈ لے کے آتے ہیں نا, کانوں میں جو کھدائی ہوتی ہے, آواز صاف نہیں آ رہی میرا خیال ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم بھیس بدلتے ہیں غریبوں والا, بھنگیوں والا, چماروں والا. ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ لوگ ترس کھا کے ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 50 روپے میں لے, میری طرف سے چائے پی لینا جاتی. کہہ رہے ہیں ہماری جیب میں کروڑوں کا ڈائمنڈ ہوتا ہے تاکہ کسی چور ڈاکو کو دور دور تک بھی شک اور شبہ نہ ہو. تو یہ ان کو بڑوں نے ہدایات دی ہیں, بھائی قیمتی مال لے کے جا رہے ہو, اس کی قدر کرنا, بھیس بدل کے جانا. دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ مالدار ہے تو پیچھے آئیں گے موبائل کے چکر میں, اور جیب سے نکلے گا کیا؟ ڈائمنڈ نکلے گا, سونا نکلے گا. ڈاکو کے تو مزے ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو ڈائمنڈ ملا سچی مچی کا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے, آپ اس کو سی پی سمجھ کے یا آرٹیفیشل موتی سمجھ کے لے کے جا رہے ہو, تو آپ کے دل میں اس کی قدر بٹھانے کے لیے اور اس کی حفاظت
کی اہمیت بتانے کے لیے کہ گارڈ اپنے ساتھ رکھو, بھیس بدل کے جاؤ, رات کے وقت مت جاؤ, دن دہاڑے جاؤ, ایسے ٹائم پہ خفیہ راستوں سے مت جاؤ, آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اصلی ڈائمنڈ ہے. یہ جب ثابت ہو گیا تو پھر حفاظتی تدابیر سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ بولو گے اچھا بھائی یہ تو کروڑوں کی چیز ہے, پھر جو سمجھانے والا ہے نا آپ اس سے بھی کنی کترانا شروع کر دو گے, ابے تو دفع ہو یہاں سے, مجھے تجھ سے ڈر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو آپ کی ویلیو بتاؤں کہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ آپ کی ہے. جب آپ کو اپنی ویلیو کا اندازہ ہوگا, اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا, پھر آپ اپنی قدر کرو گے اور ان ہدایات پر عمل کرو گے جو آپ کو ہدایات دی جائیں گی. اگر آپ اپنے آپ کو معاشرے کا بیکار فرد سمجھو گے, جیسے کہ سمجھ رہے ہو, طلبہ سمجھتے ہیں ہم تو کیا ہے یار, دورہ کریں گے یہاں سے درجہ ثانیہ, صبح شلوار کندھے پہ, لیٹرین واش روم, پھر ادھر آئے, پھر ادھر مولانا قاسم صاحب سے ڈانٹ کھائی, ادھر چلے گئے کلاس میں بیٹھے, دیر سے آئے تھے, تھوڑی سزا ملی, پھر قیلولہ مارا, پھر وہی دوبیا کھایا, منگل کو کڑی کھائی, بدھ کو گوشت کھایا, جمعرات کو کالی دال. نا 20 سال سے ہم کھا رہے ہیں جامعہ میں یہ. یہاں لوگ جو میرے ساتھ ہیں نا ان کو پتا ہے, مجھے نہیں یاد رہتا میں نے دوپہر کیا کھایا تھا, رات کیا کھایا, لیکن مجھے جامعہ میں 20 سال میں یاد ہو گیا کہ ہفتے کو کیا پکے گا, اتوار کو کیا پکے گا, پیر کو کیا پکے گا, منگل کو کیا پکے گا, بدھ کو اور جمعرات کو کیا پکے گا. یہ 20 سال سے ہم یہ کھا رہے ہیں الحمدللہ جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی میں, مجھے یاد ہو گیا. تو اگر میرے بھائی آپ کو اپنی قدر ہوگی تو آپ اپنی ویلیو کو پہچانو گے اور اپنے آپ کو ڈی ویلیو ہونے سے بچاؤ گے. اور اگر آپ کے دل میں اپنی قدر ہی نہیں ہے تو آپ خود اپنی قدر کھو دو گے, آپ خود کو ڈی ویلیو کر دو گے, جیسے کہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ. وہ ایسا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں جس سے لوگوں کی نظر میں مولاناؤں کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی. تو دیکھو سوسائٹی میں تمام طبقوں کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ علماء کی. اس میں 2 دلیلیں دوں گا. پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جن سے سب سے زیادہ محبت کی ہے, اللہ کی نظر میں جس خون کی سب سے زیادہ قیمت ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں. اور اللہ پیغمبروں کو کون سا علم دیتے ہیں؟ دین کا علم, حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, وہ علم جس سے اللہ اور بندوں کا ریلیشن مضبوط ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ میڈیکل سائنس کی باتوں میں غیر مسلموں سے پوچھتے تھے. اس سے پتا چلا کہ میڈیکل سائنس کا علم, طب کا علم اس وقت بھی غیروں کے پاس تھا. پھر اسلام کے پاس آیا جب اسلام نے ترقی کی ہے, مسلمانوں میں بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے, ان کی بڑی ریسرچ ہوئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. لہذا فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو انتم اعلم بامور دنیاکم منی فانما انا بشر مثلکم, فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یعنی تمہاری مرضی اس پہ عمل کرو یا نہیں کرو. لیکن جب دین کے معاملے میں تمہیں حکم دوں فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو جتنی تم میں طاقت ہے اس پر عمل کرو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ ہو سکتا ہے, دین کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کہ اللہ نے جب پیغمبروں کو علم دیا تو تمام پیغمبروں میں جو کامن علم تھا, مشترک تھا, وہ دین کا علم تھا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں دین کے علم کی ویلیو تمام علوم سے زیادہ ہے.